नासिर काज़मी, थैंक यू शेख रोशन। हम एक मुशायरे के सिलसिले में एक दूसरे शहर जाना था और मुंतज़िम मुशायरा ने हमारे ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई थी कि हम अपने साथ नासिर काज़मी को भी लेते आए। हमने नासिर भाई को फ़ोन करके सफ़र के औकात मुकर्रर कर लिए और हस्बे वादा ठीक वक्त पर उनके घर पहुंच गए। उनके घर के सामने पहुंचकर हमने कार रोकी और सामने लगे गेट पर दस्तक दी। अंदर से नासिर काज़मी के बेटे बासिर ने गेट का छोटा दरवाज़ा खोला। सलाम दुआ के बाद बासिर ने हमें अंदर बुलाया, ड्राइंग रूम में बिठाया और बताया कि पापा तैयार हो रहे हैं, बस अभी आते होंगे। ये कहकर बासिर कमरे से बाहर चले गए। जरा ही देर बाद नासिर काज़मी कमरे में दाखिल हुए, हमसे हाथ मिलाया और कहा, तुम आ गए हो तो क्यों इंतजार शाम करें, कहो तो क्यों ना अभी से कुछ एहतमाम करें। हमने कहा, जनाब आप इन तकल्लुफात में ना पड़िए, बस हमें अभी निकलना है क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, हो सकता है कि रात भी रास्ते में गुजारना पड़ जाए। अभी हमने यही कहा था कि बासिर अपने पापा का सूटकेस और कुछ सामान लिए अंदर आ गए। फिर हम और नासिर काज़मी घर से बाहर निकले। नासिर काज़मी ने बासिर को खुदा हाफिज कहते हुए वो कार में बैठ गए हमारे साथ। हमने कार स्टार्ट करते हुए नासिर साहब से कहा, कल ही एक जगह पर आपका तस्करा हो रहा था, सुना है कि पिछले हफ्ते बहुत ही रंगीन महफिल में देखे गए थे आप। नासिर साहब हंसे और बोले, मियाँ वो महफिल रंगीन तो थी, लेकिन हराम है जो सुराही को मुंह लगाया हो। यह और बात है कि हम भी शरीक महफिल थे। इसी तरह हम दोनों बातें करते सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में किताबों का तस्करा निकला तो नासिर भाई ने कहा, यार वो जो मैं अपनी किताब मुरत्तिब कर रहा था वो मुकम्मल हो गई है, तुम किसी दिन आ जाना, बैठकर प्रूफ रीडिंग ही कर लेना, मुझे तो आजकल बेहद मसरूफियत है। हमने कहा, खैरियत? कहा, पुकारती हैं फुर्सतें, कहाँ गई वो सोहबतें, जमीन निकल गई उन्हें कि आसमान खा गया। हमने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आपने किताब मुरत्तब तो की, वरना इस बार तो आपने अपनी किताब के सिलसिले में बहुत देर लगा दी थी। वैसे इस बार ये किताब किसके नाम हो रही है? कहा, रहे तलब में जो गुमनाम मर गए नासिर, मताए दर्द उन्हीं साथियों के नाम करें। हमने कहा, नासिर साहब एक बात है कि आपके साथी तो गुमनाम मर गए, लेकिन आपका नाम उर्दू दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगा। बोले, ढूंढेंगे लोग मुझको हर महफिल सुखन में, हर दौर की गजल में, ढूंढेंगे लोग मुझको हर महफिल सुखन में, हर दौर की गजल में मेरा निशा मिलेगा। इरफान, ये बात लिख के रख लो कि मेरे बाद लोग पूछा करेंगे कि वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा, तेरी गली तक तो हमने देखा था, फिर न जाने किधर गया हूं। वो न सिर्फ मेरे दिल की आवाज होती है, बल्कि मुझसे कई लोग हर एक शेर में शामिल हो जाते हैं। इसलिए हर लफ्ज एक शख्स है, हर मिसरा आदमी, देखो मेरी गजल में मेरे दिल की रोशनी। फिर वो बाहर की जानिब देखते हुए अपने अशार गुनगुनाने लगे कि ऐ दोस्त, हमने तर्क मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी। हमने पूछा, एक बात तो बताइए, मुशायरा तो 2 दिन बाद होना है, ये हम किस खुशी में 2 दिन पहले जा रहे हैं? मुस्कुराए फिर बोले, तुम भूल गए शायद। याद है जिन साहब के घर हम ठहर रहे हैं, उनके घर न जाने कई अक़साम के कबूतर पले हुए हैं। मैंने सोचा कि चलो वहां जाकर कबूतरों से भी थोड़ा दिल बहला लूं। फिर एकदम कुछ याद करते हुए कहा, यार तुम तो गाड़ी चलाओ, मैं कुछ लिख ही लेता हूं। फिर बोले, आओ नासिर कोई गजल छेड़ें, जी बहल जाए अरे कुछ तो। अपनी जेब से कलम निकाला और पीछे सीट पर रखा कागज का पैड उठाकर उस पर कुछ लिखने लगे। 2-4 अशारी कहे थे कि एकदम का, वाह क्या बात है। हमने कहा, ये खूब रही, यानी आप अपने अशार पर खुद ही दाद दे रहे हैं। बोले, मैं ही क्या, तुम भी सुनोगे तो तुम भी फड़क जाओगे। सुनो ये शेर सुनो। कभी कभी जो तेरे कुर्ब में गुजारे हैं, कभी कभी जो तेरे कर्ब में गुजारे थे, अब उन दिनों का तसव्वुर भी मेरे पास नहीं। हम भी इस शेर की दाद दिए बिना न रह सके। इसी तरह बातें करते, अशआर कहते सुनते रास्ता कटता रहा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हम काफी देर से ड्राइव कर रहे थे तो नासिर साहब ने कहा, दिन भर तो चले, अब जरा दम लेके चलेंगे। ऐ हम सफरो आज यहीं रात गुजारो।
ہم نے کہا جیسا آپ کہیں، ہمیں بھی اب ذرا تھکن سی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر ہم نے ہوٹل کی تلاش شروع کر دی۔ تھوڑا آگے جاتے ایک ٹھیک ٹھاک ہوٹل دکھائی دیا، باہر سائن بھی لگا ہوا تھا کہ ہوٹل میں کمرے دستیاب ہیں۔ ہم کار باہر پارک کر کے کار سے اترے تو ناصر صاحب نے اطراف میں نظر ڈالتے ہوئے کہا، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے؟ ہم نے بھی چاروں طرف نظر دوڑائی تو نہ تو وہاں کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ خیر ہم ہوٹل کا دروازہ کھول کر کاؤنٹر پر پہنچے۔ ناصر کاظمی ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ کاؤنٹر کلرک نے پوچھا کیا ہم ایک ہی کمرے میں رہیں گے، لیکن ہم سے پہلے ہی ناصر بولے، میری نوائیں الگ، میری دعائیں الگ، میرے لیے آشیاں سب سے جدا چاہیے۔ ہم نے 2 کمرے بک کروائے، ایک اپنے لیے اور ایک ناصر کاظمی کے لیے۔ کاؤنٹر کلرک نے فارم بھرتے ہوئے ناصر صاحب کی جانب دیکھا اور پوچھا، آپ ناصر کاظمی ہیں نا؟ تو وہ مسکرائے اور بولے، جی میں آتا ہے کچھ کہوں ناصر، کیا خبر، سن کے کیا کہے کوئی؟ کلرک نے ہنستے ہوئے پوچھا، ناصر صاحب کس سلسلے میں آپ کا اس علاقے میں آنا ہوا؟ ناصر نے کہا، چلے تھے اور کسی راستے کی دھن میں مگر، چلے تھے اور کسی راستے کی دھن میں مگر، ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے۔ شکیلہ جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، مجھے اچھا لگا۔ ہم خاصے تھکے ہوئے تھے لیکن لگتا تھا کہ جناب کلرک صاحب کو بھی شاعری سے کافی لگاؤ تھا۔ جب انہوں نے ناصر کاظمی سے ان کی شاعری کی تعریف کی تو ناصر کاظمی نے کہا، یہی شعر ہے میری سلطنت، اسی فن سے ہے مجھے عافیت، میرے کاسے شب و روز میں تیرے کام کی کوئی شے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کلرک سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھ گئے۔ ہم ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ سامنے سے ایک محترمہ کا گزر ہوا تو وہ ہم دونوں کی جانب دیکھ کر مسکرائیں اور وہ کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئیں۔ ناصر صاحب بولے، یاد آتی ہیں دور کی باتیں، پیار سے دیکھتا ہے جب کوئی۔ ہم نے انہیں ان کے کمرے میں پہنچایا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو بولے، یار کی نگری کوسوں دور، کیسے کٹے گی بھاری رات؟ ہم نے کہا، ناصر بھائی ہم اپنے ساتھ کچھ کتابیں بھی لائے ہیں، نیند نہ آئے تو کوئی کتابی پڑھ لیجیے گا۔ ہماری بات سن کر کھوئے لہجے میں بولے، بس ایک چہرہ کتابی نظر میں ہے ناصر، کسی کتاب سے میں استفادہ کیا کرتا؟ پھر کھڑکی سے پردہ ہٹا کر آسمان کی جانب دیکھنے لگے۔ ہم نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا، ہر گھڑی آسماں کو تکتا ہوں، ہر گھڑی آسماں کو تکتا ہوں، جیسے کچھ آسماں نے چھین لیا۔ اور ذرا یہاں کی رات کو دیکھو کہ ہجوم یاس ہے اور منزلوں اندھیرا ہے، وہ رات ہے کہ ستارے نظر نہیں آتے۔ کمرے میں خاصا اندھیرا تھا۔ ہم نے کہا، جناب بتی تو کھول لیجئے۔ کہنے لگے، مدت سے کوئی آیا نہ گیا، سنسان پڑی ہے گھر کی فضا، ان خالی کمروں میں ناصر اب شمع جلاؤں کس کے لیے؟ ہم نے ہی آگے بڑھ کر لیمپ روشن کیا تو دیواروں پر لگی تجریدی تصاویر کو دیکھ کر فوراً کہا، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ ہم نے کہا، خیریت تو ہے ناصر بھائی، آج تو آپ بڑی اداس باتیں کر رہے ہیں، کیا کوئی بات ہو گئی؟ کہا، آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ ان کے کمرے میں بستر کے قریب ایک چھوٹا سا آتش دان بھی تھا جس میں آگ نہیں جل رہی تھی۔ آتش دان دیکھ کر فرمایا، دھیان کے آتش دان میں ناصر بجھے دنوں کا ڈھیر پڑا ہے۔ کیا شعر ہے صاحب، واہ واہ واہ! دھیان کے آتش دان میں ناصر بجھے دنوں کا ڈھیر پڑا ہے۔ ہم انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ٹیلی ویژن کھولا لیکن اس پر کوئی ڈھنگ کا پروگرام ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس ٹیلی ویژن بند کیا اور آہستہ آہستہ ہماری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ صبح فون کی گھنٹی سے ہماری آنکھ کھلی۔ ہم نے ہیلو کہا تو دوسری جانب سے ناصر صاحب نے کہا، کہاں ہے تو کہ تیرے انتظار میں اے دوست، تمام رات سلگتے ہیں دل کے ویرانے۔ ہم نے کہا، بس ہم ابھی تیار ہو کر آتے ہیں، آپ بھی نہا کر تیار ہو جائیے۔ ہم تیار ہو کر ان کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ سب سامان پیک کر کے تیار بیٹھے ہیں لیکن کپڑے وہی رات والے پہنے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا، ناصر بھائی کیا کپڑے نہیں بدلنا؟ بولے، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے؟ وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے؟ ہم نے دیکھا تو ناصر صاحب کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، لگتا تھا جیسے ساری رات ہی نہ سوئے ہوں۔ ہم نے پوچھا، ناصر بھائی آپ کو نیند ٹھیک طرح نہیں آئی کیا؟ کہا، دیکھتے دیکھتے تاروں کا سفر ختم ہوا، سو گیا چاند مگر نیند نہ آئی مجھ کو۔ ہم نے کہا، تو ہمیں فون کر لیا ہوتا، ہم آ جاتے، بیٹھ کر باتیں ہو جاتی۔
بولے تنے تنہا ہی گزاری ہیں اندھیری راتیں، ہم نے گھبرا کے پکارا نہ کبھی تاروں کو۔ ہم نے پوچھا لیکن آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ کہا آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے۔ تو نیند کیا خاک آئے گی؟ ہم نے پوچھا کیا مطلب؟ بولے پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے ناصر، بچھڑ کے جس سے ہوئی شہر شہر رسوائی۔ ہم نے کہا ناصر بھائی آپ آخر اپنے دل کو تھوڑا سا آرام کیوں نہیں دیتے؟ بیچارہ بے قرار رہ رہ کر تھکنے لگا ہے۔ ہماری بات سن کر بولے عرفان صحیح کہتے ہو تم، آخر کہاں تک تاب لائے ناتواں دل کہ صدمے اب مسلسل ہو گئے ہیں۔ ہم نے کہا لیکن ناصر بھائی آپ کے ساتھ یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ آپ یہ باتیں کسی سے کہتے نہیں ہیں، مطلب کہیں تو کچھ دل کا بوجھ ہی ہلکا ہو جائے۔ کہنے لگے امید پرسش غم کس سے کیجیے ناصر، جو اپنے دل پہ گزرتی ہے کوئی کیا جانے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ پرسہ نہ تھا کوئی تو یہ رسوائیاں نہ تھیں، ظاہر کسی پہ حال پریشان نہ تھا کبھی۔ ہم نے کہا اچھا رات تو جیسے تیسے بیت گئی، اب آپ اپنا موڈ بہتر کر لیں۔ بولے موڈ کیسے بہتر ہوگا، کیونکہ دن بھی اداس اور میری رات بھی اداس، ایسا تو وقت اے غم دوران نہ تھا کبھی۔ ہم نے پوچھا آخر ایسی بات کیا ہے کہ جس وجہ سے؟ ہماری بات کاٹ کر کہنے لگے جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ تو بھلا اب نیند کیسے آئے؟ ہم نے پوچھا تو کیا آپ بالکل نہیں سوئے؟ ہماری جانب دیکھ کر کہا آتش غم کے سیل رواں میں نیندیں جل کر راکھ ہوئیں، پتھر بن کر دیکھ رہا ہوں آتی جاتی راتوں کو۔ ہم نے پوچھا تو آخر ایسا کب سے ہو رہا ہے؟ بولے ایسا تو عرفان بہت عرصے سے چل رہا ہے، لیکن عروج پر ہے میرا درد ان دنوں ناصر، عروج پر ہے میرا درد ان دنوں ناصر، میری غزل بھی دھڑکتی ہے وقت کی، میری غزل میں دھڑکتی ہے وقت کی آواز۔ پھر ہمارے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے ایک بات بتاؤں عرفان، دل میں ایک عمر جس نے شور کیا وہ بہت کم رہا ہے آنکھوں میں۔ ہم نے پوچھا کیا مطلب؟ یعنی کہ جو آپ کے ساتھ ہی اتنا کم رہا وہی ہر وقت آپ کی زندگی کو اور آپ کے موڈ کو کنٹرول کیے رہتا ہے؟ بولے یہی تو بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ زندگی جس کے دم سے ہے ناصر، یاد اس کی عذاب جاں بھی ہے۔ ہم نے کہا ناصر بھائی یہ جو عشق و محبت ہے اس میں ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ جو کچھ کسی سے کہنا چاہتے ہیں وہ دل میں رکھے رہتے ہیں، اور بعض اوقات جس سے کچھ کہنا ہوتا ہے اور وہ جب چلا جاتا ہے اور آنکھوں کے سامنے نہیں رہتا یا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو کافی افسوس ملتے رہتے ہیں کہ جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا ہوتا تو اچھا تھا۔ ہماری بات سن کر ناصر بولے تم بالکل صحیح کہتے ہو عرفان، کیونکہ یہاں بھی یہی ہوا، یہی سوچا تھا کہ حال دل ہم بھی سناتے، لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا، اور جب وہ چلا گیا تو بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا۔ ہم نے پوچھا تو آپ نے اپنا حال کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں بتایا کہ آپ جو محسوس کرتے تھے جو گزر رہی ہے وہ سب گوش گزار کیوں نہیں کر دیا آپ نے؟ بولے عرفان دراصل یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی۔ ہم نے کہا آنکھ ہی بھر آئی تھی، کسی نے زبان تو نہیں پکڑی تھی کہ آپ کہہ نہ سکیں؟ ہمیں انگلی کے اشارے سے منع کرتے ہوئے بولے نہیں عرفان یہ بات نہیں تھی، کیونکہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ ہم بلا چپ رہنے والے تھے کہیں، ہاں مگر حالات ایسے ہو گئے۔ ایک بار اس نے پوچھا بھی تھا لیکن میں بس یہ کہہ کر رہ گیا کہ ناصر کیا کہتا پھرتا ہے، کچھ نہ سنو تو بہتر ہے، دیوانہ ہے دیوانے کے منہ نہ لگو تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سر پیچھے کی جانب جھکا کر آنکھیں موند لیں۔ چند لمحے ہم بھی خاموش رہے اور انہوں نے بھی کچھ نہ کہا، تو ہم نے ان کا گھٹنا تھپ تھپاتے ہوئے کہا کہاں کھو گئی جناب؟ ناصر صاحب نے آنکھیں کھول کر چاروں جانب دیکھا اور بولے آنکھ کھلتے ہی چھپ گئی ہر شے، عالم بے خودی میں کیا کچھ تھا۔ پھر کہا پتہ عرفان دل سے ہر وقت کوئی کہتا ہے میں نہیں تجھ سے جدا، غور سے سن، اور یہ سن سن کر میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ دل ٹپکنے لگا ہے آنکھوں سے، اب کسے رازداں کرے کوئی؟ ہم نے کہا رازداں کی تلاش ہے تو ہم حاضر ہیں۔ کہا ہر شے پکارتی ہے پسے پردہ سکوت، لیکن کسے سناؤں کوئی ہم نوا بھی ہو۔ ہم نے کہا آپ ہمیں اپنا ہم نوائی سمجھ لیں۔
اگر آپ کو ان باتوں کے کوئی علاج نہ بتا سکیں گے، کم از کم چپ چاپ آپ کی باتیں تو سن لیں گے، اس سے کم آپ کا دل ہی بہل جائے گا۔ ناصر کاظمی مسکرائے اور ہمارا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بہت ہی سادہ ہے تو اور زمانہ ہے یار، خدا کرے کہ تجھے شہر کی ہوا نہ لگے۔ ہم نے کہا ناصر بھائی، اگرچہ ہماری عمر آپ جتنی تو نہیں، لیکن ہم بھی کچھ دریاؤں کا سفر کر چکے ہیں، ہمارے بھی دل میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم کسی سے چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ تو ناصر صاحب مسکرائے اور فرمایا، تم ہی دل گرفتہ نہیں دوستو، ہمیں بھی زمانے سے ہیں کچھ گلے۔ پھر کہا تم کہیں اپنے قصے لے کر نہ بیٹھ جانا۔ ہم نے کہا اگر آپ کہیں تو ہم بالکل ہی خاموش ہوئے جاتے ہیں۔ بولے نہیں نہیں، میرا یہ مقصد نہیں، لیکن بجھا نہ دیں یہ مسلسل اداسیاں دل کو، وہ بات کر کہ طبیعت کو تازیاں نہ لگے۔ لیکن لیکن اپنی بات مکمل کرتے ہی ایک دم ان کے چہرے پر عجیب سا رنگ دوڑ گیا، یوں لگا جیسے ایک دم ان پر گھبراہٹ کا دورہ پڑ گیا ہو۔ ہم نے پوچھا ناصر بھائی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ بولے بیٹھے بیٹھے گھبرائے ہم، جانے کس کو یاد آئے ہم، بیٹھے بیٹھے گھبرائے ہم، جانے کس کو یاد آئے ہم۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھا تھا، ہم نے انہیں پانی دیتے ہوئے کہا اچھا ہے کہ ہم اس اذیت سے دوچار نہیں ہوتے، نہ کسی کو یاد آتے ہیں نہ کسی کو یاد کرتے ہیں، گزرے دنوں گزرے وقت اور لوگوں کو بھلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہماری بات سن کر ناصر صاحب نے کہا، خوش وقتیوں میں تم جنہیں بھولے ہوئے ہو آج، وہ یاد آئیں گے تمہیں حال خراب میں۔ ہم نے جلدی سے کہا تو کیا یہ آپ کا حال خراب ہے یا کوئی اور حال خراب میں ہے؟ کہنے لگے عرفان تم نہیں سمجھو گے یہ باتیں، یہ تو مجھ سے پوچھو کہ زندگی اس کے تصور میں کٹی، دور رہ کر بھی وہی کام آیا۔ پھر آگے بڑھ کر انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور ہمارے ساتھ کمرے سے نکل کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔